हम पढ़ रहे थे कि नमाज की शर्तें क्या हैं, और फिर हमने ये भी जाना था कि नमाज की जो शर्तें हैं इनका ताल्लुक नमाज के अंदर है या नमाज से बाहर है। नमाज से पहले इनका ताल्लुक है। और हमने इसके अंदर पढ़ा कि नमाज की टोटल कितनी शर्तें हैं? 9। इस्लाम, अक्ल, तमीज, नजासत से पाकी, बावुदू होना और वक्त का दाखिल होना, सतर का ढकना और किबला की तरफ मुंह करना और नीयत। बाज़ उलमा ने नीयत को रुकन कहा है, लेकिन शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ने अपनी किताब शुरूत सलाह, नमाज की शुरूत, उसके अरकान और वाजिबात के अंदर इसी तरीके से और भी बहुत सारे उलमा ने इसको शर्त का है। और अगर हम देखें शर्त की तारीफ की तरफ तो ये शर्त ही है, क्योंकि इसका ताल्लुक नमाज से पहले है, नमाज के अंदर नहीं। तो किबला रुख होना और नीयत करना और सतर ढकना, ये 3 चीजें हमारे पास बाकी थी। तो इसमें तफसील कि मर्द का सतर नाफ से लेकर घुटने तक है, और औरत का सतर हमने ये पढ़ा था कि पूरा सर से लेकर पैर तक पूरा औरत सतर है सिवाय चेहरे के। लेकिन अगर अजनबी मौजूद हैं, अजनबी मर्द मौजूद हैं, तो औरत चेहरे का भी पर्दा करेगी। लेकिन अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हालात नहीं है, लेकिन ऐसी सूरत आ जाए कभी कि किसी के पास सतरुल औरा यानी अपनी शर्मगाह को ढकने का लिबास ना हो, जैसा कोई कैद में है, क्या किसी के साथ ऐसा मसला आ गया, जालिमों ने उसे उसका लिबास उतार कर उसको कहीं बांध दिया और उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो लिबास पहने, वो किसी चीज से बंधा हुआ, और नमाज का वक्त दाखिल हो गया, तो वो क्या करेगा? वो उसी हालत में नमाज पढ़ेगा कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं। नमाज किसी भी हालत में, चाहे जिस्म के ऊपर लिबास ना हो, कोई आदमी ये बहाना नहीं बना सकता कि मेरे पास कपड़ा नहीं है। इसीलिए उलमा ने कहा, उलमा ने ये चीज कही कि अब अगर एक आदमी के पास लिबास नहीं है तो वो नमाज खड़े होके ही जैसे पढ़ी जाती है वैसे पढ़ेगा, या फिर इशारों से या बैठ के पढ़ेगा। तो इसमें ये उलमा इकराम ने बताया कि अगर ऐसी जगह है जहां दूसरे लोग मौजूद हैं जो उसको देख सकते हैं, तो फिर वो बैठ करके या इशारों से नमाज पढ़ लेगा। लेकिन वो ऐसी जगह है जहां कोई और नहीं है, या जिस जगह पे वो है वो जगह तारीख के अंधेरा है, तो वो जैसे नमाज है वैसे ही पढ़ना है, जिस तरीके से है वैसे ही पढ़ना है। उसके बाद जो 8वीं चीज है कि किबला रुख होना। तो किबला रुख होना ये एक नमाज की शर्त है। अगर कोई आदमी किबला की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं। और लेकिन एक आदमी ऐसा है कि सफर में है या किसी नई जगह गया है, उसे किबले का मालूम नहीं, नमाज का वक्त हो गया है, वो अपनी जो है मालूमात के जरिए से लोगों से मालूम करता है या अपने जरिए से कोशिश करता है। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है कि इसके पास मोबाइल है, तो मोबाइल के जरिए से वो मालूम करता है, उसको पता चलता है कि किबला बताया जा रहा है कि इस तरफ, उसने नमाज पढ़ ली तो उसकी नमाज हो जाएगी। इसी तरीके कोई आदमी ऐसा है कि उसके पास ये चीज नहीं है, कोई आदमी भी मौजूद नहीं है, मोबाइल भी नहीं है कि किबला मालूम कर सके, तो वो अपने अंदाजे के मुताबिक यानी जो कोशिश करेगा, कोशिश के मुताबिक वो जिस तरफ भी उसको किबला लगे उस तरफ वो क्या कर लेगा? नमाज को पढ़ लेगा। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर कोई आदमी फ्लाइट में है, जहाज में है, या इसी तरीके से गाड़ी जो कार या बस वगैरह में है और अपनी गाड़ी नहीं है, वो रोक नहीं सकता, और वो गाड़ी वाले रोक नहीं सकते, वो नमाज उसकी जा सकती है। तो ऐसी सूरत में भी वो यही कैफियत करेगा कि अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि किबला कहाँ है, और उसके बाद फिर वो जिस तरफ उसको मालूम, उसका दिल मुतमईन हो जाए उसी तरफ मुंह करके वो क्या कर लेगा? वो नमाज पढ़ लेगा। ऐसे ही मैंने आपको पिछले दर्स में के अंदर बताया था कि आदमी है, उसको किसी जगह बांध दिया गया, या मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, मरीज है, चारपाई पर लेटा हुआ है, उसके लिए किबला की तरफ मुंह करना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, नमाज का वक्त हो गया है, इस बात का डर है कि नमाज का वक्त निकल सकता है, तो वो क्या करेगा? उसी हालत में नमाज पढ़ेगा, उसी हालत में नमाज पढ़ेगा। अब जो नमाज की अहम शर्त है वो है नीयत। क्या है? नीयत। ये एक ऐसी शर्त है जो किसी भी हाल में मुआद नहीं है, इसका कोई भी उज़्र नहीं है। दूसरी शर्तें जो हमने पढ़ी, इस्लाम, अक्ल, तमीज, है, इसके बाद की जो दूसरी शर्तें हैं वो उज़्र की वजह से खत्म हो सकती हैं,
لیکن نیت کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے آدمی کسی بھی حالت میں ہو اس کو نیت کرنی ہے، نیت کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ شرط، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ شرط کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو کہ جو کسی چیز کے کمپلیٹ ہونے کے لیے ضروری ہو، اگر وہ چیز نہ پائی جائے تو جو چیز ہم کرنے جا رہے ہیں وہ مکمل نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کے لیے شرط ہے وضو، اگر وضو نہیں پایا گیا تو نماز ہوگی نہیں ہوگی، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ شرط، اسی کو کہتے ہیں شرط۔ اب یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ کہ ایک آدمی اگر شرط کو، جو ہم نے 9 شرطیں پڑھی، ان شرطوں کو چھوڑ دیتا ہے یا جان بوجھ کے چھوڑتا ہے یا عذر کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ جس نے کسی بغیر کسی عذر کے یا بغیر بھولے ہوئے نماز کی کسی بھی شرط کو چھوڑ دیا تو اس کی نماز باطل ہے، نماز ہوگی ہی نہیں۔ یعنی جان بوجھ کر بغیر کسی ریزن اور سبب کے، بغیر کسی عذر کے ان 9 شرطوں میں سے کسی بھی شرط کو چھوڑ دیا تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ نماز باطل ہو جائے گی، نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور اگر عذر کی وجہ سے، یعنی کوئی ویلڈ ریزن ہے، عذر کی وجہ سے نماز کی کوئی شرط چھوڑ دی، مثال کے طور پر پانی، وضو کے لیے کیا ہے؟ پانی ہے، پانی نہ ملے تو کیا ہے؟ تیمم ہے۔ اور ایک آدمی ایسی سچویشن میں آ گیا کہ نہ پانی ہے نہ ہی اس کے بعد مٹی ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے مثال دی کوئی آدمی کے قید میں ہے، اس کے لیے تیمم کرنا بھی پاسبل نہیں ہے، یا شرم کا ڈھکنے کے لیے اس کے پاس کپڑا دستیاب نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تو یہ شرط کیا ہو جائے گی؟ عذر ہے۔ تو عذر کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا شرط کو، پھر وہ نماز کو جو ہے اسی حالت میں پڑھ لے گا۔ اب جو چیز ثابت نہیں ہوتی ان شرطوں میں سے وہ شرط ہے نیت، یہ کسی بھی حال کے اندر ثابت نہیں، چاہے کوئی آدمی اس کو جان بوجھ کو چھوڑے، چاہے کوئی آدمی بھول جائے تو بھی معاف نہیں ہے، نہ ہی اس میں بھول عذر ہے اور نہ ہی کوئی بھی چیز عذر نہیں ہے۔ اگر آدمی نے نیت نہیں کی، نماز اس نے پڑھ لی بغیر نیت کو، تو نماز ریپیٹ کرنی ہوگی، نماز کیا ہوگی؟ نماز دہرانی ہوگی۔ تو نہ ہی نیت کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے نہیں ضرورت، اگر جان بوجھ کے نہیں کی تو نماز باطل ہے، عذر ہے ہی نہیں اس کا، آدمی بھول گیا یا کوئی آدمی یہ بولے کہ میں جاہل ہوں، مجھے اس تعلیم سے علم نہیں تھا، تو بھی یہ کوئی عذر ہے ہی نہیں، اس کا کوئی عذر ہے نہیں۔ ہر حالت میں یہ نیت جو ہے یہ کیا ہوگی؟ کرنی ہی ہے ہر صورت کے اندر۔ ہاں، اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ نیت کیسے کی جائے، تو اس کا میں نے حدیث، جب پہلی حدیث آئی تھی تھوڑا سا بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ النیت معناها القصد والارادہ محلها القلب، کہ نیت جو ہے اس کا معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، سوچنا، ٹھیک ہے، اور اس کا مکان، جو نیت کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ یعنی آدمی جب کوئی ارادہ کرتا ہے، کوئی نیت کرتا ہے تو زبان سے کرتا ہے کہ دل سے؟ دل سے۔ زبان سے نیت کرنا کہ میں 2 رکعت پڑھنے جا رہا ہوں فلاں امام کی پیچھے، یا یہ وہ میرے دائیں بائیں، یہ ہے میرے پیچھے، یہ اوپر، یہ سب چیز باطل ہے۔ اور اس کے باطل ہونے کے لیے سب سے اہم چیز عقل مند کے لیے کافی ہے کہ اذان سے لے کر سلام تک نماز کے لیے جتنی چیزیں سب عربی میں ہیں کہ نہیں ہیں، اور سب حدیث میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن یہ گجراتی والا گجراتی میں کہہ رہا ہے، مراٹھی والا مراٹھی میں کہہ رہا ہے، انگلش والا انگلش میں کہہ رہا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے باطل ہے، یہ عقل کے اعتبار سے بھی ہم سوچیں تو یہ باطل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سینوں کے بیدوں کو جاننے والا ہے، تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ جتنی بھی عبادات ہیں، ساری عبادات کے اندر نیت کا جو مکان اور جگہ ہے وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ صرف ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کے اندر نیت دل سے تو کرنی ہی ہے، لیکن زبان سے بھی الفاظ ادا کرنے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ ہے عمرہ اور حج۔ وہ کیا ہے؟ عمرہ اور حج، کہ اللہم لبیک عمرۃ،
یا اللہم لبیک تمتعا بالحج، جو بھی ہم کہتے ہیں، تو یہ اس لیے کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے۔ اور جو ہمارے بھائی جو اس بات کے قائل ہیں کہ زبان سے نیت کرنا ضروری ہے، ان کے بھی بڑے بڑے علماء، ابن عابدین، ابن حمام الحنفی، علامہ عبد الحی اللخنوی رحمہ اللہ، سب کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، کیونکہ نیت عبادت ہے نا، نیت عبادت ہے، اور عبادت تو ساری عبادات توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے اندر اصل یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے پاس دلیل نہ ہو۔ کیا؟ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ کوئی عبادت کر رہا، ہم کہتے ہیں کہ کہاں ہے منع، تو عبادت کے اندر اصل منع ہے۔ اصل کیا ہے؟ منع ہے، یعنی روک ہے۔ اور اگر عبادت کسی کو کرنی ہے یا عبادت کو ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ دلیل ہونی چاہیے۔ جیسے معاملات ہیں تو الاصل فی المعاملات الاباحہ، کہ معاملات کے اندر اصل جواب ہے، اس کے منع ہونے کی دلیل ہونی چاہیے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں، عموماً کھانے پینے کی چیزیں کیا حلال ہے، کوئی کھانا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے تو اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے، اس کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ دلیل ہونی چاہیے۔ لیکن کہ کوئی عبادت آدمی یہ کرے اور کوئی یہ کہے کہ اس کی منع کہاں ہے حدیث کے اندر، تو یہ چیز یہ دلیل نہیں ہے۔ عبادت کے اندر دلیل کیا ہے کہ ثابت کرو کہ یہ عبادت کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ چیزیں جو ہے نماز کی شروع تھیں، اور اگلے دروس میں انشاءاللہ، کل میں موجود نہیں رہوں گا تو انشاءاللہ شیخ فاروق صاحب رہیں تو درس دیں گے، اگلے ہفتے ہم نماز کے ارکان انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور سعد بھائی کو میں نے نماز کے ارکان، شروط، واجبات بھیجے، انہوں نے گروپ میں بھیجے بھی ہوں گے، آپ لوگ اس کو یاد کر لیں۔ اور آخر میں ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے ایک مصلی ہیں چچا عبد الوحید صاحب، شاید موجود ہیں ابھی، ہاں، ان کے بڑے صاحبزادے جو دبئی میں کام کرتے تھے، عبد الحمید خان، آج صبح ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، منکر نکیر کے سوال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ فرما کر جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست کی جاتی ہے کہ بھائی کی مغفرت اور رحمت کے لیے دعا کریں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کس کی دعا کو قبول کر لے اور بھائی کی مغفرت ہو جائے۔ اور دوسری بات، یہ زندگی یہ موت ہمیں بہت سارے درس دے کے جاتی ہے۔ اب دیکھو، بزرگ والد موجود ہیں اور بیٹا چل بسا، یہی زندگی ہم کو درس دیتی ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے والد فوت ہوں گے پھر بیٹا ہوگا، جیسا ہماری سوچ ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ موت کو یاد رکھنا ہے، ہمیشہ موت کو یاد رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ یہ موت ہمارے لیے بہت سارے دروس اور عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے والدین کو، ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بھائی کے درجات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان۔ پروگرام ہونے والا